अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मदरसा अहले सुन्नत बाबुल इल्म रज़ाए मुस्तफ़ा शाह साहिब गुट्टा महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम जो सीरत क्विज़ यानी मुसाबक़े सीरत रखा गया है, जिसमें 8वीं जमात से लेकर डिग्री के बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया है, उनको सीरत के नोट्स दिए गए हैं। जो उर्दू से वाकिफ़ हैं उन्होंने उर्दू में नोट्स लिए हैं, और जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं है उन्होंने रोमन में। इस किताब को 6 वीडियोस में हम पढ़ा रहे हैं। ये 5वीं वीडियो है। 4 वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं। तरीक़ा फिर एक बार सुन लीजिए। वीडियो ऑन करके किताब लेकर आप इसको पढ़िए, मुश्किल अल्फाज का माना लिख लीजिए और सारा मतलब जहन में बिठाइए। फिर उसके बाद जो सवालात मैं दे रहा हूँ उसको अलग से रफ कापी में अपने ओन से लिखने की कोशिश कीजिए। अभी अगले इतवार को इम्तिहान है। आज के बाद भी 4 दिन का वक्त बाकी है। एक बार ये 6 वीडियोस भी हो जाएंगे, उसके बाद फिर 1-2 दिन किताब यादा यानी रिवीज़न के लिए भी मिलेगा। अच्छे से अच्छी तैयारी हो सकती है। आज ग़ज़वा बद्र से हमको पढ़ना है। उर्दू में सफ़ा नंबर 26 है और रोमन में यानी इंग्लिश में सफ़ा नंबर पेज नंबर 28 है। ग़ज़वा बद्र हेडिंग लगी हुई है, देख लीजिए। उर्दू में सफ़ा नंबर 20 और इंग्लिश में पेज नंबर 28 है। ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा यानी जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे उसको ग़ज़वा कहते हैं, और जिसमें हुज़ूर ने ख़ुद शिरकत नहीं फरमाई, सिर्फ सहाबा की जमात को भेज दिया, उसको सरिया कहते हैं। पिछले सबक में बताया गया था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए तो मक्का के कुफ़ार और मुशरिकीन खामोश नहीं बैठे रहे। उन्होंने बड़े पैमाने पर मुल्क शाम को एक तिजारती काफ़िला भेजा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकें और एक माल की बड़ी मिक़दार जमा कर ली जाए और एक फ़ौज तैयार करके मदीना जाकर मुसलमानों पे हमला किया जाए। तो वो काफ़िला मुल्क शाम गया और माल कमा कर आया। फिर मदीने पर हमले के लिए भी ये लोग निकले और मदीना मुनव्वरा से बाहर दूर एक मैदान बद्र में मुकाबला हुआ। उसी की तफसीलें देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 मुहाजिरीन व अंसार के साथ कुरैश के तिजारती काफ़िले का रास्ता रोकने के लिए मदीना मुनव्वरा से निकले। काफ़िले के सरबराह अबू सुफियान को जब इस बात की इत्तला मिली तो जल्दी से एक शख्स को मक्का रवाना करके कुरैश को ये पैगाम भेजा कि मुसलमान रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़िले की सलामती चाहते हो तो फ़ौरन मदद के लिए पहुँचो। इस काफ़िले में मक्का मुकर्रमा के औरतों ने तक अपने ज़ेवरात लगा दिए थे, तो बहुत माल था इस काफ़िले में, और अगर ये काफ़िला मुसलमानों के हाथ लग जाता तो उनकी पूरी मेहनत बेकार होती। इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि काफ़िले को बचाया जाए और जो फ़ौज तैयार करने के लिए काफ़िला गया था वो फ़ौज तैयार की जाए। ये ख़बर मिलते ही कुफ़ार कुरैश तैश में आ गए और जंगी सामानों से लैस होकर, यानी जंग के जितने भी सामान हथियार होते हैं वो सब लेकर बड़े कर्रो फर के साथ यानी शान और शौकत के साथ मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ निकले। कितने लोग निकले, ये फ़ौज में कितने लोग थे? इस लश्कर में 1000 से ज़्यादा अफराद थे और सबके पास जंगी साजो सामान और हथियार थे। यानी सबके पास घोड़ा था बैठ कर जाने के लिए, तलवार, तीर, सब कुछ था उनके पास, खाने पीने के सामान थे, सब थे। तो 1000 से ज़्यादा थे लोग, हर एक के पास सवारी थी और हथियार भी थे। जबकि मुसलमान सिर्फ 313 थे, सिर्फ 313 बेसरो सामान थे। सबके पास सवारी भी नहीं थी और तलवार भी नहीं थी, सबके पास हथियार और सवारियाँ भी नहीं थे। और ये जंग किस महीने में और किस तारीख को हुई? 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को। 2 हिजरी यानी हुजूर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ से 1 हिजरी शुरू होती है, 1 हिजरी 2 हिजरी ऐसे।
تو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو دونوں لشکر بدر کے مقام پر مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے۔ تو ایک طرف 1000 کفار و مشرکین ہیں اور سب کے پاس سواریاں ہیں، ہتھیار ہیں، کھانے پینے کے سامان ہیں، اور دوسری طرف 313 مسلمان ہیں، صرف 313، سب کے پاس سواری بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے بے جگری کے ساتھ، یعنی اس کا کوئی لحاظ کیے بغیر کہ ہم کو کہاں مار لگ رہا ہے اور ہم پر کدھر سے حملہ ہو رہا ہے، یعنی جان بچانے کی کوئی تدبیر کیے بغیر، بے جگری کے ساتھ، درد کا احساس کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ کہاں تلوار پڑ رہی ہے، کہاں سے خون نکل رہا ہے، انگلی کٹ رہی ہے یا کان کٹ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سب دیکھے بغیر انہوں نے جنگ کی، بے جگری کے ساتھ، ایمان کی طاقت اور محبت رسول میں، خوف خدا میں، بے جگری کے ساتھ کافروں سے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے نصرت پر، حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کی مدد فرما، تو حضور کی دعا پر 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا، کافروں کو زبردست شکست ہوئی، اور یعنی ہار گئے وہ لوگ، 1000 ہوتے ہوئے، سواریاں، ہتھیار ہوتے ہوئے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ہار گئے، اور 70 سرداران قریش مارے گئے، اور لشکر کفار سے 70 آدمی گرفتار ہوئے، ہار گئے وہ لوگ، اور 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اس میں 70 گرفتار ہو گئے، جو بچ کر بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے، اور اس جنگ میں 14 صحابہ شہید ہوئے۔ تو 1000 کے سامنے 313 تھے، اور یہ 313 نے 70 کو واصل جہنم کیا، یعنی 70 کو مار دیا، 70 کو گرفتار کر لیا، اور یہ 1000 نے اگر 14 کو اگر انہوں نے مار دیا تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، بہت کم نقصان ہے، 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اس جنگ کو اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ غزوہ 2 ہجری میں پیش آیا، اسلام کی یہ سب سے پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی، جبکہ کفار و مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے، ہم 1000 ہیں، سب کے پاس ہتھیار ہے، کھا پی کر مضبوط ہیں، طاقت ہے ہمارے جسموں میں، یہ سب وہ گھمنڈ اور غرور لے کر آئے تھے، مگر ان کا گھمنڈ اور غرور مٹی میں مل گیا، اور سب واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور 70 گرفتار ہو گئے، بہت پورے عرب کے اندر ان کی ناک کٹ گئی، قریش کی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گویا یہ ایک قیامت کا دن تھا ان کے لیے، ایک چھوٹی قیامت تھی یہ بھی ان کے لیے، کہ ایسی زبردست شکست ہوئی، اور ایک طرح سے دنیا میں وہ عذاب سے دوچار ہو گئے۔ یہ ہے غزوہ بدر۔ اس کا سوال یوں بن سکتا ہے کہ غزوہ بدر کا واقعہ کیا ہے، لکھو، کس ہجری میں یہ غزوہ ہوا، کس کی جیت ہوئی، کتنے کافر مارے گئے، کتنے گرفتار ہوئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، وغیرہ، اس طرح اس کا سوال بن سکتا ہے۔ اس کو زبانی یاد کر لیجئے اور رف کاپی میں لکھ کر دیکھ لیجئے کتنا آپ کو زبانی یاد ہوا ہے۔ غزوہ احد اس کے بعد، اب یہ جو ہار کر چلے گئے تھے ابھی بھی یہ خاموش نہیں بیٹھے۔ پہلے تو مسلمان مکہ سے مدینہ چلے گئے، اسی وقت خاموش بیٹھ جاتے، بات ختم ہو جاتی، اب یہ فوج بنا کر آئے، ہار گئے، اب بھی خاموش بیٹھ جاتے، لیکن اب کیا ہوا، یہ جو 70 مارے گئے ہیں ہمارے سردار اور جو گرفتار ہوئے ہیں، ہماری جو ناک کٹی ہے، ہماری ہار ہو گئی ہے، ہم ایسے خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ پھر 1 سال انہوں نے تیاری کی، پھر مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے آئے۔ اب جو جنگ ہوئی اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ دیکھیے غزوہ احد، غزوہ بدر کے 1 سال بعد 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے، ان میں بہت سارے قریش کے سردار بھی تھے۔ مکہ مکرمہ میں ہر طرف ماتم کا ماحول تھا، سب لوگ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اس سال کی تجارت کا پورا نفع جنگ کے لیے صرف کیا۔ جب تو ایک قافلہ انہوں نے بھیجا تھا، اس بار تو پورا 1 سال کا نفع ہی انہوں نے لگا دیا۔ 3000 آدمیوں کا لشکر جرار تیار کر کے جب 1000 لے کر آئے تھے تو ہار گئے تھے، تو اب 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000، یعنی ہارنے کی کوئی گنجائش نہ رہے، جتنا بڑا لشکر ہو سکتا ہے لے کر آئے۔
اس وقت جو آئے تھے ایک پہل تھی کہ چلو مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اب انتقام لینے آ رہے تھے تو پہلے سے زیادہ شدید جذبہ ہوگا، کیونکہ اب عزت کی بات ہے، بدلہ لینا ہے۔ تو 3,000 آدمیوں کا لشکر جرار تیار کر کے مدینہ منورہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ اور کیسے نکلے؟ اس لشکر کے ساتھ جنگی جوش بھڑکانے والے شاعر بھی تھے، یعنی کسی کی ہمت کم نہ ہو، شاعری کے ذریعے اور جنگ کا جوش بڑھایا جائے۔ حتیٰ کہ معزز گھرانوں کی خواتین بھی تھیں تاکہ کوئی مرد میدان جنگ سے بھاگنا گوارا نہ کرے۔ ایسے انتقام کے جذبے میں آئے۔ جب یہ لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ مسلمان مدینے سے باہر نکل کر احد پہاڑ کے دامن میں کفار سے مقابلہ کریں، یعنی مدینہ منورہ میں رہ کر ان کو مدینے میں آنے نہ دیا جائے، بلکہ ہم خود باہر نکلیں اور کوئی ایک جگہ منتخب کر کے وہیں پر جنگ کریں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 آدمیوں کا لشکر لے کر نکلے۔ 1,000، اس وقت 300 تھے اور ادھر 1,000 تھے، ابھی بھی وہی تناسب ہے، 1,000 ہے اور 3,000 ہے۔ اس لشکر میں 300 منافقین بھی تھے۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، صرف مسلمانوں کا راز لینے کے لیے، مسلمانوں میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر کافروں کے پاس جاتے تھے ہم مذاق کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں تھے، صرف مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے۔ وہ 300 منافقین تھے۔ بعد میں ان منافقین کا سردار، اب یہ تو دل سے تو مسلمان ہوئے نہیں تھے تو یہ کیوں جنگ کرنے آتے، تو بہرحال ان کو تو واپس جانے کا ارادہ پہلے سے ہی تھا۔ تو اس لشکر میں 300 منافقین بھی تھے۔ بعد میں ان منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی نے لشکر کفار کا مقابلہ کرنے سے انکار کیا اور تمام منافقین کو لے کر واپس مدینہ آ گیا۔ اب لشکر منافقین سے خالی ہو گیا، باقی 700 سب کے سب صحابہ کرام مومنین کاملین اور سچے جانثار تھے۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ 1,000 تھے لیکن 300 تو اس میں منافقین تھے، جنگ میں کیا کرتے نہیں معلوم، وہ 300 نکل گئے، جو 700 بچے وہ خالص مسلمان بچے جو لڑیں گے دل سے لڑیں گے۔ احد پہاڑ کے دامن میں ایک طرف 3,000 کفار مکہ تھے اور دوسری طرف صرف 700 صحابہ کرام تھے۔ احد پہاڑ مسلمانوں کے پیچھے تھا۔ اس پہاڑ میں ایک تنگ راستہ تھا جس سے گزر کر کفار مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ سامنے تو ہے کفار کا لشکر، پیچھے پہاڑ ہے، لیکن اس میں ایک راستہ تھا، ادھر سے بھی کچھ کافر آ کر حملہ کر سکتے تھے، تو ادھر کسی کو بٹھانا ضروری تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ 50 تیر انداز یعنی تیر چلانے والے صحابہ کرام کو بٹھا دیا۔ جب ادھر سے کافر آنے کی کوشش کریں گے تو اوپر سے تیر چلائیں گے تو نہیں آ سکیں گے، تو پیچھے سے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی۔ اس جنگ میں کس کو حضور نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو بٹھا دیا تھا تاکہ ادھر سے کفار حملہ کرنے کی کوشش کریں تو ان کو تیر اندازی کے ذریعے روکا جا سکے۔ کسی کو بھی روکنے کا طریقہ یہی ہے، اونچی جگہ بیٹھیے، تیر اندازی وہاں سے تیر لے کر تیار بیٹھیے، آنے والوں پر تیر چلائیں گے تو نہیں آ سکیں گے۔ زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، 1,000 لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں، 100 لوگ بھی بیٹھے تیر لے کر تو 1,000 نہیں آ سکتے، کیونکہ کس کو تیر آ کے لگے گا نہیں معلوم۔ اس جنگ میں انصار و مہاجرین صحابہ نے اس بہادری اور جام بازی سے جنگ کی کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی، آخر کار وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، جیسے بدر میں ہوا تھا ویسے ہی ہوا، کیونکہ یہ لوگ جینے کی آرزو لے کے لڑ رہے تھے، بچ کے جانا ہے، زندگی گزارنا ہے، اور صحابہ کرام مرنے کی نیت لے کر لڑ رہے تھے، مرنا ہو تو مر جائیں لیکن جان بچانے کی کوشش نہیں کرنا ہے، تو وہ اس طرح بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو ان کی کمر ٹوٹ گئی، آخر کار وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ احد پہاڑ کے تنگ راستے پر جو 50 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان کفار و مشرکین پر غالب آ گئے ہیں، یعنی تو انہوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، چلو اب یہ تو ہار گئے لوگ تو بھاگ رہے ہیں، اب بھاگ رہے ہیں واپس مکہ کی طرف، اب ادھر سے کون آنے والا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے، یہ سوچ کر وہاں سے ہٹ گئے۔
کافروں کی ایک جماعت نے، جو بھاگ رہے تھے ان میں سے کچھ کافروں نے دیکھ لیا کہ ادھر پیچھے کا جو راستہ ناکہ بندی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، تو وہاں کافروں کی ایک جماعت نے مسلمانوں کے پیچھے راستہ کھلا دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، یعنی وہ پھر کچھ جمع ہوئے ادھر پیچھے سے آ گئے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو ہی مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ ہوا، یہ جو بھاگ رہے تھے یہ لوگ بھی واپس پلٹ کر آ گئے، چلو پیچھے سے حملہ ہو رہا، ہم لوگ ادھر سے حملہ کریں گے۔ میدان سے بھاگتے ہوئے کفار و مشرکین بھی واپس پلٹ کر حملہ کرنے لگے۔ اس طرح مسلمان سامنے اور پیچھے دونوں طرف سے دشمنوں کی زد میں آ گئے، تو ادھر سے بھی حملہ ہوا، ادھر سے بھی حملہ ہوا، دونوں طرف سے زد میں آ گئے، اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ پہلے جو ترتیب تھی وہ ترتیب بھی ختم ہو گئی، جو سیٹنگ تھی فوجیوں کی وہ ختم ہو گئی، اب تو جنگ جیت گئے، سب بکھر گئے ہیں۔ اس میں پھر پیچھے سے حملہ کر دیا، سامنے سے کر دیا، پھر جمع ہونے ترتیب دے لینے کا موقع بھی نہیں ملا، تو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے۔ حضور کی شہادت کی خبر اڑ گئی، ایسی افراتفری تھی اس وقت، دو طرف سے حملہ ہوا، اور جدھر دیکھیے صحابہ کی لاشیں دکھ رہی ہیں، ادھر یہ صحابی رسول شہید ہو گئے، ادھر وہ شہید ہو گئے، اور ڈھونڈنے والے ڈھونڈ رہے، حضور کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ ایسے میں پھر کسی نے خبر بھی اڑا دی کہ جو ہے معاذ اللہ ایسی بات ہو گئی، تو جب یہ شہادت کی خبر اڑ گئی، اس خبر سے مسلمانوں میں اور بھی افراتفری مچ گئی، اور بھی یعنی صحابہ کرام کے لیے معمولی بات نہیں تھی یہ حضور کی شہادت کی خبر۔ مسلمانوں کی اس حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافروں کی ایک جماعت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھیرا بنا کر آپ پر تیر و تلوار کی برسات کر دی، مگر اس افراتفری کے ماحول میں بھی اس وقت حضور کے آس پاس جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آپ کے اطراف گھیرا بنا کر سارے حملے اپنے اوپر لے لیے۔ اس وقت جتنے صحابہ حضور کے قریب تھے یا جو دور بھی تھے، سب کو فوراً خیال آیا کہ اب ہمیں اپنی جان بچانا نہیں ہے، حضور کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ سب آ کر حضور کے اطراف سے انہوں نے ایسا گھیرا بنا لیا، جو تیر آئے وہ ہم کو لگے، تلوار کا حملہ ہمارے اوپر ہو، ایسا ہی ہوا۔ گھیرا بنا کر سارے حملے اپنے اوپر لیے، زخموں سے چور چور ہو گئے سب۔ کسی صحابی رسول کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی آنکھ پڑ گئی، کسی کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا۔ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا گوارا کیا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دیے۔ غرض صحابہ اکرام پھر سنبھل گئے اور کافروں کے نرغے سے نکل کر پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ دشمن پہاڑوں پر چڑھ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے واپس چلے گئے۔ یہ جنگ بھی جنگ بدر کی طرح مسلمان مکمل طور پر جیت چکے تھے، مگر تیر اندازوں کے ہٹ جانے کی وجہ سے پیچھے سے ہونے والے حملے نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ کفار و مشرکین کو کچھ تسلی ہوئی کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، کیونکہ 70 وہاں شہید ہوئے تھے اور یہ بہت نقصان تھا مسلمانوں، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، مگر ان کی بھی مکمل جیت نہیں ہوئی، کافروں کی بھی مکمل جیت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے بھی 30 لوگ مارے جا چکے تھے، اور وہ جتنا مارنا چاہتے تھے مسلمانوں کو اتنا نہیں مار سکے، پھر ان کے بھی لوگ، اور شروع میں ان کی شکست بھی ہو گئی تھی، واپس بھی بھاگنا پڑا تھا ان لوگوں کو۔ بہرحال مکمل طور پر ان کی بھی جیت نہیں ہوئی، یہ ہوا۔ اس میں دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کو پیچھے تیر چلانے کے لیے بٹھایا تھا، وہ صحابہ اکرام نے میدان جنگ کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے، جبکہ سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک میری طرف سے کوئی آ کر آپ تم سے نہ کہے تب تک یہ جگہ مت چھوڑنا، لیکن انہوں نے یہ گمان کیا کہ حضور نے ہم کو جو یہاں بٹھایا ہے اسی وقت تک جب تک ہماری یہاں ضرورت تھی، ہم کو پیچھے سے حملے کو روکنا تھا، اب تو یہ لوگ خود بھاگ رہے ہیں ادھر سے، تو اب کوئی حملہ ہونا نہیں ہے، تو اب ہمارا یہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، حضور کا حکم یہیں تک تھا۔ جب ان کو یہ سمجھ میں آیا، اگر ان کو ذرا بھی یہ
گمان ہوتا کہ ابھی بھی حضور کا حکم ہے ہمارے لیے، تو وہ وہاں سے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان کو یہی محسوس ہوا کہ حضور نے جو ہم کو بٹھایا تھا وہ خطرے کو ٹالنے کے لیے، اب تو کوئی خطرہ نہیں رہا، تو اب ہم یہاں بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے وہ میدان میں آ گئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو وہاں نصب فرمایا تھا، تو اس میں جو حضور کا فرمان تھا، تو اس میں بعض صحابہ اکرام یہ فرما بھی رہے تھے کہ نہیں، مت چھوڑو، جگہ مت چھوڑو، حضور نے فرمایا تھا جب تک میری طرف سے حکم نہ آئے مت ہٹنا۔ تو بعض صحابہ ایسے بھی تھے وہاں پر کہ ہم کو نہیں ہٹنا چاہیے، نہیں ہٹنا چاہیے، اور وہ لوگ نہیں ہٹے بھی، پورے کے پورے نہیں ہٹے تھے۔ تھوڑے موجود تھے جن کو یہ احساس ہوا کہ نہیں نہیں نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو مت ہٹنا، ہم تو نہیں ہٹیں گے۔ حضور کا حکم تو نہیں آیا، اگرچہ جنگ ہو گئی ہے مگر حضور کا حکم نہیں آیا۔ وہ لوگ باقی تھے لیکن تھوڑے تھے، ادھر سے جو آنے والے تھے بہت زیادہ تھے، پھر وہ شہید ہو گئے وہ بھی وہاں پر، اور یہ بھی شہادت ہوئی۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اور صحابہ کرام نے بھی یہ محسوس کر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرما دیں تو آخر حد تک اس فرمان پر عمل کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ بہت حکمتیں اس میں ہوتی ہے، اور امت کی کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حلیہ مبارک ہے، یہ دو جنگوں کا یہاں پر تذکرہ ہے، یہ بہت مشہور جنگیں ہیں تاریخ اسلام کی۔ اب اس کے بعد چونکہ یہ مختصر کتاب ہے اور یہ سیرت کوئز بھی بہت مختصر وقت میں مکمل کرنا ہوتا ہے، اس لیے دو ہی جنگوں کا ذکر ہے۔ یہ غزوہ بدر، غزوہ احد پڑھنے کے بعد جن کو اور بھی جنگوں کو پڑھنے اور جاننے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، وہ سیرت کی کتابوں میں سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان کی کتاب ہے، اس میں ساری جنگیں لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے یا خرید کر۔ سیرت کی بہت کتابیں ہیں، کوئی بھی کتاب لیں گے تو اس میں یہ سب مل جائے گا۔ سب سے بہترین کتاب ہے سیرت مصطفیٰ علامہ اعظمی عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیں گے تو آ جائے گی۔ اس میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ، یہ بہت مختصر میں ہم نے بیان کیا ہے، جنگ احد اس میں کئی صفحات پر ہے، بہت تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی کتاب صرف بڑی کتابوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ بڑی کتابوں تک جا سکیں، سب کچھ اس میں نہیں لکھا جا سکتا۔ اب یہاں سے دیکھیے حضور کا حلیہ مبارک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک مجھ سے محبت نہ ہو ایمان نہیں ہو سکتا، تو مومن نہیں بن سکتے۔ اور محدثین اعظام نے حضور کے پورے حلیت کو بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا، دست اقدس یعنی ہاتھ مبارک کیسے تھے، پورے جسم کا پورا حلیہ وہ صحابہ کرام نے بیان کیا، تاکہ جو امتی کے دل میں حضور کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے، کم از کم وہ صحابہ کرام نے جو دیکھا ہے ان کا بیان پڑھ سکے کہ حضور کیسے نظر آتے تھے، کیسا حضور کا جسم تھا، تاکہ ہمارے ایمان میں مضبوطی ہو۔ اسی لیے بخاری شریف جیسی کتابوں میں بھی حضور کا حلیہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہاں ہم حلیہ مبارک بیان کریں گے، بہت ہی شوق و ذوق اور محبت اور عشق کے ساتھ اس کو ہمیں پڑھنا اور سننا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیہ مبارک۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل بنایا کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو اتنا حسن و جمال ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گا۔ آپ کے جسم اطہر کا ہر عضو شریف، ہر عضو یعنی ہاتھ ایک عضو ہے، پیر ایک عضو ہے، سر ایک عضو ہے، ہر عضو شریف خوبصورت اور متناسب ہے، خوبصورت بھی ہے اور جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی بڑا ہے، چھوٹا بھی نہیں اور بڑا بھی نہیں، خوبصورتی کے لیے جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہے۔ آپ کا جسم مبارک گورا سفید نہایت نرم و نازک ہے، آپ کے جسم مبارک سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور انسانوں کے جسموں سے تو بدبو آتی ہے اگر وہ نہ نہائے تو، لیکن حضور کے جسم مبارک سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ آپ کے پسینہ مبارک مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے،
پسینے میں کہاں خوشبو ہوتی ہے لوگوں کو؟ حضور کے پسینے میں دنیا کی جو سب سے زیادہ خوشبودار چیز ہے مشک عنبر، اس سے بھی زیادہ خوشبو حضور کے پسینے میں، پسینے مبارک میں۔ آپ کا جسم مبارک نورانی بے سایہ تھا، سایہ نہیں تھا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ نہ طویل القامت ہیں، یعنی بہت زیادہ لمبے بھی نہیں ہیں، نہ پست قد ہیں، یعنی بالکل کم قد کے بھی نہیں ہیں، بلکہ درمیانی قد والے ہیں۔ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہ بیٹھتی، کیونکہ مکھی گندگی پر بیٹھ کر آتی ہے۔ آپ کے منہ مبارک یعنی بال مبارک نہ گھنگرو دار ہیں نہ بالکل سیدھے ہیں، ایک دم گھنگرو دار بھی نہیں ہے، بالکل سیدھے بھی نہیں ہے، بلکہ درمیانی ہے، کچھ کچھ گھنگرے والے ہیں۔ آپ کے مقدس بال پہلے کانوں تک تھے، پھر شانوں تک رہتے تھے، کانوں تک پھر شانوں تک۔ آپ اکثر اپنے بالوں میں تیل ڈالتے، کبھی کبھی کنگھی بھی کرتے اور بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے۔ حضور کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ یعنی کالے رہے، سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے۔ دیکھیے کتنی ایمان افروز باتیں ہیں، صحابہ اکرام نے یہ بھی گن لیا کتنے بال سفید ہیں۔ حجۃ الوداع میں یعنی حضور نے جو اپنی حیات طیبہ کے آخری سال جو حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس میں حضور نے خطبے میں لوگوں سے گویا الوداع کہہ دیا، حجۃ الوداع میں آپ نے اپنے سر کے مقدس بالوں کو اتروا دیا اور وہ سارے مقدس بال صحابہ کرام میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ وہ بال سب لوگ تبرکاً اس کو لے کر، صحابہ کرام نے انہیں محفوظ رکھا اور بیماریوں میں ان سے شفا حاصل فرماتے رہے۔ بیماریوں میں پانی میں اس کو مس کرتے، وہ پانی پی۔ آپ کا چہرہ مبارک بہت ہی خوبصورت اور نورانی ہے، پرگوشت ہے اور کسی قدر گولائی لیے ہوئے ہیں، مکمل گولائی نہیں، مکمل لمبائی نہیں، کسی قدر گولائی کسی قدر لمبائی، درمیانی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ کی مبارک پیشانی کشادہ، چوڑی اور چمکدار ہے، اور آپ کی بھویں لمبی باریک اور گھنی ہے، لمبی ہیں، باریک ہیں اور گھنی ہے۔ آپ کی دونوں بھویں قریب قریب تھیں، دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، ملی ہوئی نہیں تھی پوری طریقے سے، کچھ بال ان لوگوں کا سلسلہ قائم تھا تو دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی، لیکن مکمل طریقے سے ملی ہوئی نہیں تھی، درمیانی طور پر۔ اور دونوں کے درمیان، دونوں بہوں کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت ابھر جاتی ہے۔ آپ کی چشمان مبارک یعنی آنکھیں بڑی بڑی مطلب چھوٹی چھوٹی نہیں تھی، یہ بولنا مقصد ہے۔ چھوٹی آنکھیں خوبصورتی نہیں ہے، درمیانی تھی، چھوٹی چھوٹی نہیں تھی، بڑی بڑی تھی، جتنی بڑی ہونی چاہیے، درمیانی، اور بڑی اور سرمگی، یعنی یوں محسوس ہوتا ہے سرما لگائے ہوئے، سرمگی ہیں۔ پلکیں گھنی اور دراز ہیں، جو پتلی پر جو بال ہیں پلکیں گھنی بھی ہیں اور دراز لمبے بھی ہیں۔ پتلی کی سیاہی خوب سیاہ ہے، جو دیدہ ہے اندر وہ خوب کالا ہے، اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید ہے، اور آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے ہیں، باریک سرخ دھاگے، وہ جو باریک سی رگیں خون کی جو نظر آتی ہے نا، لال لال سی، اسی کو بول رہے ہیں باریک تاگے، لال تاگے ہیں باریک جیسے، سرخ ڈورے ہیں، سفیدی میں باریک سرخ ڈورے ہیں۔ آپ بیک وقت آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھتے۔ حضور کے لیے تخصیص نہیں تھی کہ آنکھ کے سامنے ہی کی چیز نظر آئے گی، اجالا ہوگا تبھی نظر آئے گی، بڑی ہوگی تبھی نظر آئے گی، یہ سب شرط نہیں تھا، حضور کی بصارت ایسی، یہ سب معجزات ہیں۔ اور آپ بیک وقت آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھتے۔ آپ کی مبارک ناک خوبصورت، لمبی اور کچھ اونچی ہے، جس پر ایک نور چمکتا ہے۔ آپ کے رخسار یعنی رخسار گال نرم و نازک اور ہموار ہیں۔ آپ کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن ہے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا ہے۔ آپ کو کبھی جمع ہی نہیں آئی،
کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کی گردن مبارک نہایت ہی درمیانی سوراخی دار اور شیڈول ہے، یعنی بالکل بہترین ہے۔ آپ کا شکم یعنی پیٹ اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر ہیں، نہ سینہ شکم سے اونچا ہے نہ شکم سینے سے آگے۔ آپ کا سینہ مبارک چوڑا ہے، سینے کے اوپری حصے سے ناف تک، اوپری حصے سے سینے کے اوپری حصے سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر چلی گئی ہے۔ مقدس چھاتیاں اور پورا شکم یعنی پیٹ بالوں سے خالی ہے، ادھر بال نہیں ہے، درمیان سے ایک لکیر چلی گئی ہے، نہ ادھر سینے پر بال ہیں نہ پیٹ پر، بس یہاں درمیان سے ایک باریک لکیر چلی گئی ہے بالوں۔ شانوں پر کچھ بال مبارک ہیں ادھر پیچھے۔ آپ کی مبارک ہتھیلیاں چوڑی پرگوشت ہے، کلائیاں لمبی ہیں، کلائی اس کو کہتے ہیں، بازو دراز اور گوشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کے دست اقدس ریشم سے زیادہ نرم، یعنی ہاتھ مبارک ریشم سے زیادہ نرم و نازک، ریشم کتنا نرم ہوتا ہے اس سے زیادہ نرم، اور بہت ہی خوشبودار ہے۔ بعض صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور سے مصافحہ کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور ابھی ابھی کسی عطر کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے لے کر آئے ہیں، اتنی خوشبو۔ مبارک پاؤں چوڑے پرگوشت ہیں، ایڑیاں کم گوشت والی ہیں، تلوا اونچا ہے جو زمین میں نہیں لگتا، دونوں پنڈلیاں خدرے پتلی اور صاف و شفاف ہیں۔ یہ دیکھیے حسن و جمال، خوبصورتی، جسم کے جس حصے میں جو چیز خوبصورتی کے لیے ضروری ہے وہ سب حضور کے اندر ہو، کیونکہ حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوتی لباس زیب تن فرماتے، یعنی پہنتے تھے سوتی لباس، کبھی کبھی اونی یا کتانی لباس بھی استعمال فرماتے۔ اور لباس میں کیا ہوتا، ڈریس سے ہوتا جبہ، قبا، پیراہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، سب آپ نے زیب تن فرمایا، یہ سارے لباس۔ تو یہ حضور کا حلیہ مبارک تھا، ایمان تازہ کرنے کے لیے، حضور کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے اس کو اور بھی بیدار کرنے کے لیے، عشق کی طرف بڑھانے کے لیے، دیدار کی آرزو بڑھانے کے لیے، یہ سب حضور کا حلیہ مبارک ہے۔ یہ 5واں سبق تھا۔ اس کے بعد ایک سبق اور رہ گیا ہے جس میں حقوق کیا ہیں حضور کے، کہ ہم کو حضور کی اطاعت کرنا ہے، حضور پر ایمان لانا ہے، حضور کی تعظیم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں حقوق اگلے درس میں ہوں گے۔ اچھی طرح سے اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور خوب اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔